गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा, सहर व अफ्तार का एहतमाम हो रहा होगा। 15 रोज़े गुजर चुके हैं, आज 16वां रोज़ा है और तकरीबन हम लोग जो वो पहला मरहला होता है ना सीढ़ियाँ चढ़ने का, अब सीढ़ियाँ उतरने का मरहला शुरू हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रमज़ान की जो बाबरकत घड़ियाँ हैं इसमें इबादत करें और कुरान मजीद की तिलावत करें, तस्बीह व तहलील करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रमज़ान की रहमत समेट सकें, मग़फ़िरत करवा सकें और जहन्नुम से खुलासा हासिल कर सकें। बिल्कुल, जहन्नुम से खुलासा हासिल करने का ये सबसे आसान ज़रिया है रमज़ान मुबारक में, जब आप इबादत का एहतमाम करते हैं और साथ साथ मुल्क व कौम के लिए दुआ भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। अपने लिए करते हैं, अपनी सेहत के लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, लेकिन अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए दुआ इसलिए ज़रूर करें कि कोरोना वबा जिससे हमने काफ़ी हद तक टैकल कर लिया था, काबू पा लिया था, एक बार फिर से सर उठाने लगी है। तो कोशिश करें कि कोरोना से बचाव के जितने SOPs थे आप उनको भी फॉलो करें। और नजम, अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे, अभी इस्लामाबाद के अंदर बताया जा रहा है रिपोर्टेडली 1.37% केसेस दोबारा से देखने में आ रहे हैं और पूरे मुल्क में तकरीबन 3,863 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो हम अगर कोशिश करें, हाथों को अच्छी तरह से धोएं, फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का तो वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द देखें, इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी भी होती है इस सीज़न में। उसके अलावा भी धूल मिट्टी इतनी है कि बारिश जब होती है तब तो वो थम जाती है, लेकिन उसके अलावा एयर पोल्यूशन से वैसे भी बचने के लिए, मैं सिर्फ इस्लामाबाद की पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल भी आप ट्रैवल करती हैं, आप अगर कंजेस्टेड एरिया में बैठते हैं तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा है, इसमें किसी किस्म की कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, वैक्सीनेशन की अगर आप लोगों ने बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगवाई तो वो भी जाएं और लगवाएं, क्योंकि हुकूमत आपको कह के थक गई है, कॉल्स पे आप लोग सुन के थक गए हैं। अब आपने अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना है और आज के दिन तो सेहत के हवाले से बात करना वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में सेहत के बारे में कहते हैं जान है तो जहान है। आप अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखेंगे। देखिए, पहले लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती थी, पहले लोग अपनी खुराक का इतना ध्यान नहीं रखते थे, बीमारियों से लाइल्म रहते थे और तब बीमारियां पता चलती थी जाके जब वो अपनी लेटर स्टेजेस पे होती थी, जब वो बिल्कुल खात्मे के करीब होता था इंसान, तब पता चलता था। अब तो इतना एडवांस सिस्टम है हमारे पास, अर्ली डायग्नोसिस बिल्कुल पॉसिबल है हर बीमारी के लिए। कोशिश क्या करनी है कि साल में 1-2 दफ़ा अगर आप अच्छे से कम्प्लीटली अपने टेस्ट करवा लें। कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, कुछ आपको सोसाइटी से आप उनको ले रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से। दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है रेगुलर चेकअप का, तो रेगुलर चेकअप आप रखें, तकरीबन साल में 1-2 दफ़ा तो आपको करवाना चाहिए। एक दफ़ा एटलीस्ट करवाना चाहिए, वरना 2 दफ़ा आपको 6 महीने और 6 महीने के गैप से लाजमी करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट ही होता है और उसी से सारा सब कुछ पता लग जाता है, या कुछ और डॉक्टर्स अगर आपको रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप लाइफ स्टाइल देखें ना हमारा पाकिस्तान का ख़ास तौर पर, तो बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक फूड है। उसके अलावा भी हम लोगों का इतना वो डिस्टर्ब लाइफ पैटर्न है, सर्कल है, स्लीपिंग पैटर्न भी पूरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन बात करना और इसकी आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से उरूज इलियास ने रिपोर्ट तैयार की है, आप लोग देखें। दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में सेहत अफजा ज़िंदगी गुजारने के असूलों को उजागर करना और हकाम बाला पर इस ज़मन में ज़रूरी इक़दाम उठाने के लिए दबाव डालना है। अच्छी और मतवाज़न ग़िज़ा इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इस दिन का मकसद अवामुल नास को हिफाज़ाने सेहत के असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देना भी है। 1948 में पहली आलमी सेहत असम्बली ने इस दिन की मंजूरी दी थी और इस साल योम सेहत की 75वीं सालगिरह है और इस साल आलमी योम सेहत का उन्वान है सेहत सबके लिए। हुकूमत पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के बावजूद आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रही है। आवाम को सेहत की मज़ीद सहूलतें मुहैया करने के ज़मन में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से गुफ्तगू की। 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है मनाया जाता है हर साल और 2023 में इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। तो इसके बारे में जो है वो आप क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? सेहत अगर आपकी है तो आप जो चाहें आप कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता सेहत नहीं है तो आप अपने दिल के कोई अरमान पूरे नहीं कर सकते। वो चीज़ खाइए जो आप हज़म कर सकें, जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाए, आपको दवाइयाँ खानी पड़ें उसके लिए, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। डाइट के लिए हमारी जो ग़िज़ा है पाकिस्तान की वो बहुत मुरगन ग़िज़ा है। कोशिश कीजिए सादा ग़िज़ा खाइए। जब आपने ग़िज़ा खा ली और अब आपको अपनी उम्र के लिहाज से
एक्सरसाइज का करना है। एक्सरसाइज में सबसे अच्छी चीज़ है वो है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक अगर आप करते हैं तो आप किसी भी बीमारी को 5 से 10 साल तक आप डिले कर सकते हैं। रोज़ाना 40 मिनट वॉक अगर आप करते हैं तो बिलीव मी सारा दिन आपका मूड ठीक रहेगा, इमोशनली आप ठीक रहेंगे, फिज़िकली आप ठीक रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगी और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत सारी बीमारियों की जड़ हैं, आप इनसे महफूज रह सकेंगे। एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस, परेशानियाँ। कोशिश कीजिए कि परेशानियाँ अपने ऊपर तारी ना कीजिए। अपनी सोशल लाइफ बेहतर बनाएं, रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखें, दोस्तों यारों से मेल मिलाप रखें, ये इससे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। सेहत सबके लिए के उन्वान के तहत आवाम को चाहिए कि अवामी मकामात बिलखसूस पार्कों में सफाई का ख़ास ख्याल रखें और शॉपिंग बैग और दीगर अशिया कूड़ेदान में डालें और जगह जगह गंदगी फैलाने से गुरेज करें। हिफाज़ाने सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ही हम पाकिस्तान को एक साफ और बीमारियों से पाक मुल्क बनाने में कामयाब हो सकते हैं। 7 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। इसका मकसद है कि अवाम को हिफाज़ाने सेहत के असूलों के बारे में शऊर देना और हकाम बाला पर इस चीज़ का दबाव डालना कि अवाम के मसाइल को एड्रेस किया जा सके। इसलिए अवाम को चाहिए कि वो अपने पार्कों में या डिफरेंट मकामात पर जहाँ वो घूमने जाते हैं सफाई का ख़ास ख्याल रखें, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और जगह जगह कूड़ा फेंकने से गुरेज करें। इन चीज़ों पर अमल करके हम पाकिस्तान को एक सेहतमंद मुल्क बना सकते हैं। अरूज इलियास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। अरूज इलियास की रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट, बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं और हर इंसान लंबी ज़िंदगी चाहता है। आपको पता है माइकल जैक्सन के बारे में माइकल जैक्सन ने ज़्यादा देर जिंदा रहने के लिए, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की एक पूरी टीम हायर की थी ताकि वो कभी बूढ़ा ना हो, ताकि वो जल्दी ना मरे। वो मरना नहीं चाहता था। और क्या हुआ कि एक ना एक दिन तो सबने जाना है। डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी मेहनत की, बहुत पैसा लुटाया डॉक्टर्स की उस टीम पे। और कहा जाता है कि कोई 20-22 डॉक्टर्स होते थे जो माइकल जैक्सन को लुक आफ्टर करते थे, उसकी सेहत की एक एक चीज़, उसकी डाइट बड़ी कैलकुलेटेड होती थी, हर चीज़ बड़ी हाइजीनिकली तैयार होती थी। लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, कोई इंसान आपको नहीं बचा सकता। आप 22 के बजाय 50-60 डॉक्टर्स की टीम भी रखें, एक ना एक दिन आपने जाना है। कोई चीज़ आपको अगर थोड़ा सा सर्वाइवल में हेल्प कर सकती है तो वो अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी हैबिट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखना, और आप हो सकता है 4-5 साल या 10 साल एक्स्ट्रा जी लें। बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटी है। और मैं तमाम अपने दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि कोई ना कोई एक्टिविटी ज्वाइन करें अपनी लाइफ में। पूरा दिन आप ऑफिस में गुजारते हैं तो ऑफिस के बाद अपने घर में भी वक्त दें, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए, जिसको मी टाइम कहते हैं ना, वो लाजमी निकालें। अब उसमें आप कोई भी अपनी एक्टिविटी रख सकते हैं फिजिकल, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग जिम जाना चाहते हैं, जिम के अलावा कोई फिजिकल गेम खेलना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, और इससे भी हट के अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप रनिंग की तरफ जाएं, या डॉक्टर साहब जो मेंशन कर रहे थे ब्रिस्क वॉक। सो ब्रिस्क वॉक कहते हैं तेज़ वॉक को, जिसकी वजह से आपका सांस जल्दी फूलता है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इतना ज़्यादा आपका कैलोरीज जो है उनका बर्न ड्यूरिंग रनिंग नहीं होता जितना ब्रिस्क वॉक के दौरान होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसको आपने कंटिन्यू लाजमी करना। लेकिन इसके लिए आपने मेडिकल कंडीशंस को ख्याल रखना है। बिल्कुल, आज का दिन जिस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, वहीं पर एक बहुत अहम चीज़ आलमी अमन जो है उसके हवाले से भी आज का दिन मनाया जा रहा है। लेकिन उसको जोड़ा जा रहा है, जो आज का कॉन्सेप्ट है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, वो है कि अफ्रीकी मुल्क रवांडा में आज के दिन नस्ल कुशी की एक तारीख रकम की गई थी और तकरीबन इसको हो चुके हैं 29 साल। हुआ कुछ यूं कि 29 साल कबल नस्ल कुशी दुनिया की सबसे बड़ी की गई थी और 8 लाख से ज़ायद अफराद को कत्ल किया गया था। हर साल 7 अप्रैल को इस बदतरीन नस्ल कुशी का निशाना बनने वालों की याद में आलमी दिन मनाया जाता है। साल 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का ऐलान किया था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 6 अप्रैल 1994 का वो वक्त था जब रवांडा के सदर जुवेनाल बापियारी माहना जोहोतू कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उनको लेकर जाने वाले तैयारे को निशाना बनाया गया और फायरिंग करके वो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जिसके बाद जो दूसरी वहाँ पर थी कौम, वो थी तुत्सी। तो तुत्सी मुखालिफ ग्रोह जो था उनकी एक आरपीएफ नामी तंजीम थी जिसके ऊपर हमले का इल्ज़ाम लगाया गया था, हालांकि उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। तो फिर जो हुतुआ
قبیلہ تھا انہوں نے توتسی قبیلے کے اوپر حملہ شروع کیا اور 7 اپریل سے یہ حملہ شروع ہوا جو تقریباً 100 دن تک جاری رہا اور اس میں 8 لاکھ سے زائد افراد کا قتل کیا گیا اور 4 جولائی کو توتسی قبیلے نے ان کی جو جماعت ہے RPF ان کے سپاہیوں نے دارالحکومت کگالی پر قبضہ کیا تھا اور 100 دن کے بعد اس نسل کشی کا خاتمہ ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو دنیا کو لگا کہ نسل کشی کی تاریخ میں 29 سال قبل 1994 6 اپریل کو جو افریقی ملک روانڈا میں تاریخ رقم کی گئی, اللہ نہ کرے کہ آج کے بعد یا تاریخ میں بھی کوئی ایسی دوسری ایگزامپل نہیں ملتی اور آج کے بعد بھی ایسی کوئی ایگزامپل سیٹ نہ ہو, اور اسی لیے 6 اپریل کا دن منایا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. یہ دن منایا جاتا ہے نجم, لیکن ہم نے بہت ساری نسل کشی کی ایسی ایگزامپلز دیکھی. روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, پھر بلیک لائیوز میٹر نے بھی سر اٹھایا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بہت سی ایسی نسلیں ہیں. آج کے دن کی بھی اگر ہم لوگ سلمہ ذکر کرتے ہیں کہ کل پرسوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے کیفیت جاری ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اندر. اور اب ہر سال جب رمضان المبارک آتا ہے تو اسرائیل کی طرف سے وہاں کی فورسز چھوڑ دی جاتی ہیں اور مسجد کے باہر کے مناظر بھی لوگوں کے سامنے, مسجد کے اندر کے مناظر جو دردناک قسم کے مناظر اس وقت آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں, یہ کسی بچے کو نہیں آپ دکھا سکتے, یہ کسی جوان, اور ہم لوگ دیکھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ہر سال وہاں پر ہو رہا ہے اور عالمی امن کے جو ادارے ہیں وہ خاموش ہیں اس کے اوپر بھی. پھر اگین اگر ہم اپنے پیارے کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو کشمیری جس طریقے سے سسک رہے ہیں پچھلے اتنے دنوں سے, اتنے سالوں سے, اس کے اوپر ہم لوگ پاکستان اپنی کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان کے وزرائے اعظم, پاکستان کے وزرائے خارجہ بار بار جا رہے ہیں, جا کر بات کر رہے ہیں, دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا ملک ہے, ہماری شہرک ہے اور کشمیر اس سب کو چھوڑ کر ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اس سب کو چھوڑ کے وہ انسان ہیں اور ان انسانوں پہ جو بربریت ڈھائی جا رہی ہے. تو یہ 6 اپریل ہم روانڈا کو تو ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن 365 دن بھی نہ کافی ہیں مسلمانوں کے اوپر جو آج دن تک ظلم ڈھایا گیا. ایون پاکستانیوں نے جو سروائیو کیا ہے دہشت گردی میں, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے وقت کم ہے ہمارے پاس. بالکل ہمارے پاس وقت کم ہے نجم, کیونکہ اس ظلم پہ ہم جتنی بھی بات کریں, پاکستان ہمیشہ بات کرتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بات کرتی ہے, چاہے کشمیر کی بات ہو, چاہے فلسطین کی بات ہو, ایون نان مسلمز کے لیے بھی پاکستان نے ہمیشہ سٹانس لیا ہے. لیکن جہاں مسلمانوں کی بات ہوتی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ OIC کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ OIC اپنا رول پلے کرے, وائٹل رول پلے کرے. ہم اس کے منتظر ہیں اور فلسطین میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, خاص طور پہ یہاں پہ جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. OIC کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہے, OIC کو انفلوئنس کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سی تنظیمیں اقوام متحدہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں جب انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو. کچھ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور آئی لینڈ سے میرے پاس ایک نیوز ہے جہاں پہ ساحل پہ نایاب ترین ٹائیگر شارک جو ہے وہ آ کے پھنس گئی. اب یہ ٹائیگر شارک جب پھنسی تو اس کے بعد کیا ہوا, یہ اپنی نوعیت کا ایک بالکل انوکھا واقعہ تھا. یہ 14 فٹ طویل نایاب ترین ٹائیگر شارک ہے جس کا وزن آپ کو پتہ ہے کتنا ہے, 300 سے 400 کلو گرام بتایا جا رہا ہے. مطلب کوئی بہت 4-5 انسانوں کو ملائیں تو شاید تب بھی اتنا نہ بنے. سائنسدان اس غیر معمولی واقعے کی وجہ جاننے میں ابھی مصروف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ساحل پہ جو شارک سب سے پہلی سوئٹزرلینڈ کے سیاحوں کی نظر پڑی اس پہ جب یہ شارک پھنسی تھی, اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ سے کانٹیکٹ کیا. ٹریننگ کالج ڈبلن کے ماہر جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے. پھر انہوں نے بتایا کہ تصویریں دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کو اب خود جانا پڑے گا. ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی تھی. پھر مچھلی کو دوبارہ پانی کے حوالے کرنے سے پہلے اس کے کئی سیمپلز لیے گئے, اس کی پیمائش کی, اس کا وزن وغیرہ دیکھا گیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ایٹ لیسٹ. انفارچونیٹلی وہ شارک بچ نہیں پائی, وہ اس سے پہلے ہی مر چکی تھی, لیکن اس کی موجودگی اور موت کی وجہ خود ایک معمہ ہے کیونکہ کوشش تو کی گئی کہ اسے بچایا جائے لیکن بچایا نہیں جا سکا. اب آپ لوگوں کو سمندری دنیا میں جب لے گئی ہیں سلمہ, تو ایک اور خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے ہم نے ڈاکٹر جوزف جو کہ ایک سابق نیول آفیسر ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا. انہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ 100 دن وہ سمندر کے اندر 30 فٹ کی گہرائی میں زندگی گزاریں گے. تو 100 دن کے زندگی گزارنے کے دوران انہوں نے ایک نئی یعنی کہ ایک نئی قسم جو ہے اس کی دریافت کیا ہے اور اس کا دعویٰ کیا انہوں نے, اور تقریباً 30 فٹ کی گہرائی پہ وہ 100 دن کے لیے ورلڈ ریکارڈ بنانے کی غرض میں موجود ہیں. لیکن ان کا رابطہ ڈیلی کی بنیاد پر اس دنیا سے بھی ہے اور اس کوشش کا ایک مقصد طویل مدت تک جسم پر پڑنے والے انتہائی دباؤ کے سبب ہونے والے اثرات کا مطالعہ کرنا بھی ہے. البتہ تجربے کے دوران 1 مہینے میں ہی ان کی ٹیم نے غیر متوقع طور پر ایک مختلف سائنس دریافت کی ہے اور اب وہ
سائنس کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور مزید بھی ڈاکٹر جوزف کے مشن کے حوالے سے ہم آپ سے خبریں شیئر کرتے رہیں گے. اور ڈاکٹر جوزف جب باہر آئیں گے تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے, اور جو ایکسپیرینس ہوگا اور یہ جو دباؤ پڑتا ہے انسان کے اوپر, اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں پانی کے اندر جا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزار سکتے ہیں. پانی کے اندر نہیں, لیکن چاند پہ تو بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں, ہماری طرح خواب دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو چاند پہ وہ کیا کہتے ہیں کارگو سسٹم بھی شروع ہو گئے ہیں, وہاں پہ سامان لانا لے جانا, بالکل تجارتی جہاز پہنچ گئے ہیں وہاں. آپ کو یاد ہوگا نوکیا نے وہاں پر جو سیٹ اپ کر دیا انٹرنیٹ کے لیے, 4G بھی نوکیا لے کے جا رہا ہے وہاں پہ. تو اب وہاں پہ بزنس بھی ہوگا, وہاں پہ پہلا تجارتی کارگو بھی بھیجنے کا معاہدہ حاصل کر لیا گیا ہے. اسپیس ایکس نے ایسٹرو لیب نامی ایک اسٹارٹ اپ تھا جس کے ساتھ ساتھ چاند کی سطح پہ اپنا پہلا تجارتی کارگو بھیجنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے جناب, معاہدہ کیا ہے. ابھی وہاں پہ گیا نہیں ہے کارگو. فلیکسیبل لاجسٹکس اور ایکسپلوریشن چاند پر بھیجنے کا ارادہ ہے اسپیس ایکس کی جانب سے, اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مشن ہے یہ 2026 کے وسط میں بھیجا جائے گا. کیا بات ہے, تو 2026 کے وسط تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور جب پھر یہ اس کے کارگو بعد جائے گا. ہم لوگ اپنے پروگرام کی ایپیسوڈ کے لیے چاند پر جائیں گے. لیکن ایک سوال ہے نجم کہ جب وہاں پہ آبادی نہیں ہے تو وہاں پہ بزنس کا کیا کانسیپٹ, وہاں پہ سامان کس لیے بھیجنا ہے؟ مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آئی. بزنس کا یا ایون ویسے بھی سامان بھیجے گا؟ پہلے سامان جائے گا, ایسا تو نہیں ہے کہ اس سامان میں سیمنٹ اور بجری شامل ہوگی, وہاں پہ گھر شر بنیں گے, وہاں پہ پورا سہولیات دی جائیں گے, اس کے بعد انسان ویسے میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں, میری سوچ نا 3-4 باتوں سے ٹکرا کے اس پوائنٹ پہ پہنچی ہے کہ ہم لوگ جو مینشن کرتے ہیں نا کہ باہر سے ہمارے لیے یہ کپڑے آئے ہیں, ہمارے لیے باہر سے شوز آئے ہیں, تو اس طریقے سے لوگ مینشن کریں گے کہ چاند سے چیز آئی ہے. اور پھر ایک کانسیپٹ آئے گا چاند پر لنڈے کا کانسیپٹ, کیسا لگے گا آپ کو؟ بہت انٹرسٹنگ لگے. اتوار بازار چاند پہ لگا ہوگا, اتوار بازار سبزی لینے چاند پہ جائے, سبزی لینے آپ چاند پر جا رہے ہیں. اور ویسے کوئی ایسا خودکار سسٹم بھی ہوگا نا, بٹن دبائیں گے, چاند پلیز ہمیں توریاں بھیج دو, چاند پلیز آج ہمیں بھنڈی بھیج دو, چاند خود ہی بھیج دے گا. چاند خود ہی بھیج دے گا. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے ہم نے کہ ہم لوگ اتنی خبریں شیئر کرتے ہیں, اس میں ایک ہمارا اور فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ پرندوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے, جانوروں کا خیال رکھنا ہے. ویسے تو انسانوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے, اور جو اشرف المخلوقات کا حق ہے نا اس کو ادا کرنا بھی ہوتا ہے, اور وہ یہی حق ہے کہ ایک دوسرے کا ہم نے خیال رکھ کے چلنا ہے. ایون جانداروں کا خیال رکھنا ہے اور پودوں کا خیال رکھنا ہے, کسی کی سرکاری املاک ہو, پرائیویٹ پراپرٹی ہو, کسی کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا. سو پرندوں کے اوپر ہم لوگوں نے جب بات شروع کی تھی تو بلوچستان میں ایک کونج نامی پرندہ جو ہے بڑا نایاب سمجھا جاتا ہے. بہت خوبصورت پرندہ. آپ نے دیکھا ہے ریئل لائف میں؟ میں نے ریئل لائف میں نہیں دیکھا, پکچرز میں دیکھا ہے, لیکن بہت خوب. خیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ہی بہت خوبصورت, لیکن پرندوں میں یہ جو کلرز, ویریشن, ان کی بناوٹ. پھر آپ دیکھیں, آپ کوے کو دیکھ لیں جو ہم جس سے ہم محبت نہیں بھی رکھتے, لیکن اس کی کبھی آپ نے کلر بیوٹی دیکھی ہے؟ بلیک اور گرے کیسے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر مرج نہیں ہوتے. چارکول اینڈ بلیک جو ہے وہ کافی مرج ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے. اچھا, کونچ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نایاب پرندے ہیں جن کو شکار پہ پابندی ہے, اور یکبستہ جب ہوائیں چلتی ہیں نا, جن کو کہا جاتا ہے کولڈ ایئر, تو وہ اس کی وجہ سے بہت سارے پرندے ٹریول کر کے سائبیریا سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. مرغابیاں بھی شامل ہوتی ہیں. بالکل, لیکن وہاں پر ابھی بھی شکار کا سلسلہ جاری ہے, اور اسی حوالے سے ہمارے پاس ہے وقار احمد کی رپورٹ, آپ لوگ دیکھیں, اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈیسیجن لینا ہے کہ کیسے اس کے اوپر آپ لوگ بات کر کے. سوشل میڈیا ہم لوگ ہر کوئی یوز کرتا ہے, سوشل میڈیا کو اس پرپس کے لیے یوز کریں, ایسی چیزوں کے اوپر بات کیا کریں. اور ایک جو ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ, تو ایسی چیزیں ٹاپ ٹرینڈ بننی چاہیے تاکہ یہ دنیا کو میسج پہنچے کہ پاکستان کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سوچتا ہے, اور کتنی خیال رکھ کے ایک انسانیت کا, ہمدردی کے, اور دوسرا یہ جو ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے اوور آل رکھ کے پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے سوچنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. رپورٹ دیکھیں. بلوچستان میں سائبیریا کے یکبستہ علاقوں سے آنے والے مہمان پرندوں کا بے دریغ شکار کبھی نہیں رک سکا. اپریل کے آغاز میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے 42 پرندے برآمد کیے, جن میں سے صرف 11 کو زندہ بچایا جا سکا. رکھنی بارخان سے بھی 32 کونج برآمد ہوئے, جنہیں مسافر کوچ میں اسمگل کیا جا رہا تھا. مرغابی, سرخاب, ڈموازل, کرین, سونز, ہوبارا بسٹرڈ اور فلیمنگوز سمیت یا تو یہ پرندے دسترخوان کا حصہ بننے سے پہلے ویورشپ بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر سجائے جاتے ہیں, یا جال میں زندہ پکڑ کر مہنگی قیمت میں فروخت.
پہلے 200 اقسام کے مختلف نایاب پرندے پاکستان کی طرف آتے تھے، انلیگل شکار ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے یہ 200 کی تعداد جو ہے اب تقریباً 70 اقسام کی رہ گئی ہے۔ بلوچستان سے سائبیرین برڈز کے حوالے سے ملکی میڈیا میں نہ تو فرنٹ پیج نہ ہی ٹی وی کی خبر بنتی ہے، لیکن سوشل میڈیا ٹرینڈز بڑھانے کے لیے شکار پرندوں کی پوسٹ ٹرافیز کی طریقے سے سجائی جاتی ہیں، مگر یہی ٹرینڈ کچھ آگاہی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ کونچ اور شاہین سمیت بیشتر سرمائی پرندوں کو انٹرنیشنلی پروٹیکٹڈ برڈز کا اسٹیٹس حاصل ہے۔ ہزاروں سال سے مسلسل ہجرت کے سفر سے گزرنے والے ان پرندوں کا تحفظ ایکولوجیکل سسٹم کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ سے وقار احمد نے رپورٹ تیار کی تھی۔ آپ نے پرندوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، یہ معصوم سی مخلوق شکار کے لیے نہیں ہوتی، اس کی بیوٹی کو ایڈمائر کریں، ان کو جینے دے، پھلنے پھولنے دے، تاکہ ایکو سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے۔ اور نجم، آج چونکہ صحت کے لیے بھی اویئرنیس کا دن ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، تو مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس سلسلے میں آج ایک بہت زبردست انیشیٹو لینے جا رہی ہے، جس پہ ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور خاص طور پہ ان شخصیات کو جن کا عمل دخل رہا اس پورے پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ذہنی صحت کے مسائل ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، کسی کے اینگر ایشوز، کسی کے اسٹریس ایشوز، کسی کو باقاعدہ طور پہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ سم ٹائمز بچپن سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سم ٹائمز آپ کا جو سوشل پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کسی انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بھی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے، آپ لڑتے جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بات بات پہ رونے لگتے ہیں، آپ بھولنے لگتے ہیں چیزوں کو، لیکن اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ نارمل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ایک حد سے زیادہ ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو زبردست ریفارم ہونے جا رہی ہے، یہ جو اپلیکیشن لانچ ہونے جا رہی ہے جس کی ہم بات کرنے والے ہیں نجم، یہ اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ ایک ہیلپ لائن 1166 پہ آپ کے پاس ماہر نفسیات اویلیبل ہوں گے، بالکل فری آپ کو ٹریٹ کریں گے، کوئی پیسے آپ سے چارج نہیں کریں گے۔ اور اس اپلیکیشن کا نام جو ہے بڑا میننگ فل ہے، اس کا نام ہے ہمراز۔ ہم کبھی بھی اپنی پریشانیاں کسی کو اس ڈر سے نہیں بتاتے کہ یہ بات آگے نہ پہنچ جائے، یہ بات کسی سے شیئر نہ ہو جائے، ہم اپنی فیملی سے بھی شیئر نہیں کرتے۔ تو ہمراز کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ آپ کے اور اس ڈاکٹر کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ بات آپ دو لوگوں کے درمیان آئی بیلیو کہ عوام دوست حکومت اور عوام دوست فیصلے جو ہیں اس کے اندر ایک اور یہ فیصلے کا اضافہ کیا گیا، اور یہ اپلیکیشن متعارف کروائی جا رہی ہے جو اس وقت ایپل سٹورز کے اوپر اور اینڈرائڈ سٹورز کے اوپر موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہمراز اس کا نام ہے، آج سے اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا، اور اس پروگرام کے تحت اس وقت 140 سے زائد ماہر نفسیات کو رجسٹر کیا گیا ہے، جس میں سائیکیٹرسٹ پلس سائیکالوجسٹ موجود ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ 24 گھنٹے یہ آپ کی سروسز کے لیے موجود رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے ایک ویب سائٹ بھی اسی کے حوالے سے دی ہے، اس میں جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ دس از ویری ویری بیوٹیفل کہ ایک ایسی چیز حکومت پاکستان نے لائی ہے۔ ڈفرنٹ مارننگ شوز کے اندر ہم لوگ سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ون ون انٹریکشن نہیں ہو پاتی، ہم لوگ جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں، لیکن جو ہمراز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ون ون ڈسکشن اور پھر اس پہ تھراپی سیشنز اور پھر اس کے بعد میڈیکیشن، یہ سب کچھ ہو رہا ہے حکومت پاکستان کے انڈر، اور یہ سب کچھ کروا رہے ہیں جو شخصیت وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت نو ڈاؤٹ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن ان کی ٹیم اس کے اوپر دن رات محنت کر رہی ہے، اور آج اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے اسٹریٹجک ریفارمز اینڈ امپلیمنٹیشن کے سربراہ جناب سلمان صوفی صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو، گڈ مارننگ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر یہ بتائیے گا کہ واٹ واز دی انیشیل تھاٹ؟ یقینی طور پر ہر شو میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کووڈ کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی یہ ضروری تھی، لیکن یہ چیز کبھی سمجھی نہیں گئی، امپورٹنس دی ہی نہیں گئی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو۔ سو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کے لیے مبارکباد کے بھی آپ مستحق ہیں، لیکن کیا انیشیل تھاٹ تھا سر؟ بہت شکریہ جی، جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ جو ہے، ذہنی صحت جس کو بولتے ہیں، اس میں ہمارے ملک میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، وہ ایک سٹگمیٹائزڈ سبجیکٹ ہے کہ جب کسی کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو شن کر دیا جاتا ہے، یا اس کو زیادہ تر پراپر طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ شاید یہ آپ گھر رہ کے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، جو کہ ایک غلط تھاٹ ہے۔ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی جو بہتر اگر نہ ہو اور آپ اس سے سفر کر رہے ہوں مختلف قسم کے ایشوز کے ساتھ، تو آپ نہ صرف اپنے ڈیلی جاب پہ، اپنی ڈیلی فنکشنز میں، لائف اسٹائل میں پرفارم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے علاوہ جو وہ ایک
یا اس طرح کے بہت زیادہ جو سیریس ایشوز ہیں اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو فارچونیٹلی پاکستان نے اس کے اوپر ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, جس پہ ہم پچھلے 5-6 ماہ سے کام کر رہے تھے. صدار جو ہمارے پٹیل صاحب ہیں, ہمارے عبد القادر پٹیل صاحب جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں, انڈر ہز لیڈرشپ, تو اس پہ اب فارچونیٹلی ہم نے ایک کافی اچھی بڑی ٹیم ڈیولپ پھر اس میں پچھلے پورے 5-6 مہینے لگا کر تو اس ایپ کو اور ہیلپ لائن کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا, اور اس میں ہم نے مختلف فیچرز ایسے انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ جو کہ پہلے نہیں تھے, اور یہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پہلی ایسی کاوش ہے کہ جو کہ پہلے کبھی نہیں کی گئی, اور یہ ایک پروسیس ہے کہ جس کو آج ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے, اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اور بھی انشاءاللہ ویریشنز آئیں گی. ٹھیک ہے سلمان صوفی صاحب, آپ نے فیچرز کا ذکر کیا کہ کچھ بہت ڈیفرنٹ اسپیشل فیچرز بھی ہیں اس ایپ کے اندر. تھوڑا سا اگر اس کے فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کر دیں کہ کیا کیا شامل ہیں, کون کون لوگ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اس ایپ کو. جی, اس میں بہت آسان ہے. آپ کا اینڈرائڈ فون ہے یا آپ کے پاس آئی او ایس ہے ڈیوائس, تو آپ اس میں یہ ایپ سٹور پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ آج شام کو انشاءاللہ تعالی ہمارے منسٹر ہیلتھ جو ہیں وہ اس کو پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ لانچ کر دیں گے, اور اس کے بعد آپ دونوں ایپس دونوں جو ہیں سٹورز اس کے اوپر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو فیچرز ہیں وہ اس میں ہیں کہ آپ اس میں اپنی جو مختلف کیفیت ہے ذہنی صحت کے بارے میں آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ایپ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کے پاس کیا کیا ریسورسز ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ تقریباً جو گورنمنٹ کے سائیکالوجسٹ ہیں جو ہم نے آن بورڈ کیے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے کہ آپ ان سے ریکویسٹ کر کے تو اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے پھر آپ اس میں آپ اپنے سیشنز کر سکتے ہیں جو فری آف کاسٹ ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سائیکالوجسٹ ہم نے تقریباً 100+ اس میں آن بورڈ کیے ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں گے کہ اگر آپ ایک نامنل فی دے کے آپ پرائیویٹ سائیکالوجسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ وہ بھی اسکیجول کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ واٹس ایپ چیٹ فیسلٹی موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, خدا نخواستہ آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ خدا نخواستہ سوسائڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کوئی بہت ہی اس کی طبیعت خراب ہے, تو آپ 1166 کے تھرو پاکستان سے کال کر سکتے ہیں. تو پھر ریلیونٹ ایمرجنسی اتھارٹیز کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیا جائے گا تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس میں مختلف قسم کے ورلڈ وائڈ جو فیچرز ہیں, جو WHO ہماری اس میں پارٹنر ہے, ان کا بہت بڑا کولیبوریشن ہے اس ایپ. انہوں نے مختلف ورلڈ وائڈ جو ہیں وہ ایکسرسائزز انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ جو آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں, جو آپ انڈیویجولی جن کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ایزی انٹرفیس ہے, اس میں آپ کو کوئی بھی ٹیک سیوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے اس میں ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس میں جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں سیکھیں اور اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے سلمان صاحب, آپ نے مینشن کیا کہ صحت کے بارے میں سیکھیں, تو کیا اس کے اندر کچھ ایسا بھی فیچر موجود ہے جو ایجوکیٹ کرے لوگوں کو, اگر وہ تھیراپی سیشن نہیں بھی لینا چاہتے, 1-on-1 انٹریکشن نہیں بھی ہوتی, پھر بھی کچھ آرٹیکلز موجود ہوں, کچھ ویڈیوز موجود ہوں جس کے بارے میں آگاہی زیادہ سے زیادہ پھیلائی جا سکے؟ ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجیے گا, اور دوسری چیز یہ کہ یہ فری آف کاسٹ ہے, اور یہ فری آف کاسٹ کس حد تک ہے جب آپ پہلی اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کے تھیراپی سیشنز ہوں گے تو سر وہ بھی آن لائن فراہم کیے جا رہے ہیں یا فزیکل بھی اپیرنس کے بعد یہ جو سیشنز چلیں گے وہ بھی فری آف کاسٹ ہوں گے؟ جی بالکل, تھینک یو فار یور کویشچن. جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہمارے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہیں اس کے اندر, وہ تو آبویسلی وہ فری آف کاسٹ ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ سیشن جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو فزیکلی بھی اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ انڈیویجول جو پرائیویٹ سائیکالوجسٹ ہیں جو ہمارے اس کے پارٹنر بنے ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ نے جانا ہے تو ان کی جو نامنل فی ہے وہ آپ پے کر کے تو آپ ان کو بھی, کیونکہ آبویسلی اس میں ہم نے اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز فری جو ہے وہ گورنمنٹ کی حد تک تو کرتے ہیں, لیکن ہم نے پرائیویٹ جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں ان کو بھی انکریج کرنا ہے کہ وہ اس کے اندر آئیں. تو ان کی جو ایک ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں ایک نامنل فی ان کے ساتھ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک نامنل فی چارج کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ فی نہیں پے کر سکتے تو گورنمنٹ کے سائیکالوجسٹ کی آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوگی. دیٹس ونڈرفل. سلمان صوفی صاحب, ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے پرائیویٹ پریکٹسز کا جہاں پہ مریضوں سے بہت زیادہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں. اگر اس ایپ کے تھرو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا کانٹیکٹ بنتا ہے اور وہ فزیکلی ایگزامن کرتا ہے ڈاکٹر اس پیشنٹ کو, کیا اس کو انشور کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ زائد فیس چارج نہ کی جائے کسی بھی کلینک پہ؟
جی بالکل، اس میں جو ہمارے جو سائیکالوجسٹ آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں. ہماری کنٹینیوسلی ان کے ساتھ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ان کا ڈیش بورڈ مینٹین کرتی ہے. تو اس میں ایک فیچر موجود ہے کہ آپ اس میں اپنے کمپلینٹس، اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ صحیح سروس نہیں فراہم کی گئی یا آپ کو کوئی اور بھی کسی قسم کی شکایت ہے. جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کیا کہ یہ ایک پہلا قدم ہے، اس میں ابھی بہت سی بہت سی امپروومنٹس ہیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک چیز لانچ کریں اور وہ حل ہو جائے. یہ ایک پروسیس ہے، اس میں ہمیں بہت چیزیں سیکھنے ملیں گی، اس میں ہمیں بہت چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے کو ملیں گی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے لے کے گائیڈ کریں. اور اسی لیے جو ہیلتھ ہیں وہ اس کو پرسنلی طور پہ خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ. اور اسی لیے یہ ایک پراپر گورنمنٹ آف پاکستان کا انیشیٹو ہے کہ جو کہ آن گوئنگ رہے گا، ریگارڈلیس آف کہ کیا اس میں چینجز آتی ہیں، ریگارڈلیس آف اس میں کیا کس قسم کی ایڈیشنز کرنی پڑتی ہیں، امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ دس ول بیکم لینڈ مارک اسٹیپ فار دا مینٹل ہیلتھ ایشوز آف پاکستان. ڈیفینیٹلی یہ ایک بینچ مارک سیٹ کرے گا جس کے آؤٹ کمز بہت اچھے آئیں گے. کیونکہ یہ مجھے سن کر ہی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے جو ڈائریکٹلی اینڈ یوزر کے لیے فائدہ مند ہے. اور ہم لوگ پچھلے 3-4 سالوں سے اس کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا، جس طریقے سے آپ نے خود بھی مینشن کیا. سر یہ بھی فرمائیے گا کہ 140 سے زائد اس وقت جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ موجود ہیں، بہت سارے اداروں کے سربراہ گورنمنٹ کے اس کے اندر شامل ہیں جو اپنی سروسز دے رہے ہیں. لیکن سر پرائیویٹ جو لوگ ہیں وہ جو شامل ہو رہے ہیں اس کا ایک دفعہ آپ پروسیس بتا دیجیے گا، کیونکہ ڈاکیومنٹ جو میرے پاس آیا تھا اس کے نیچے اینڈ پہ ایک ویب سائٹ تھی رجسٹر ہونے کے لیے. سو اگر آپ آن ایئر وہ ویب سائٹ مینشن کر دیں گے جہاں پر تمام سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا. جی بالکل، یہ اس میں بہت سمپل پروسیس ہے. ہمارا جو آج ایڈورٹیزمنٹ بھی ہم نے ایشو کی ہے اس کے اندر بھی ایک ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اور ویب سائٹ بھی موجود ہے کہ جس میں آپ 1166 پہ کال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ سب سے سمپل طریقہ ہے. اس کے علاوہ ایک ای میل جو کہ آپ آج کے ایڈورٹیزمنٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ای میل کے اندر آپ جو ہے اگر آپ پرائیویٹ سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ اس کے اندر آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کال کیجئے. آپ کی سمپل رجسٹریشن ہوگی، آپ کی ویریفیکیشن ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آن بورڈ لے لیا جائے گا. تو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ابھی تک جو ایک ویریفیکیشن اور گریڈنگ کا جو ایک گورنمنٹ کا سسٹم ہے فار سائیکالوجسٹ وہ انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں تھا. پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پر اس وقت منسٹری آف ہیلتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر جب بنتے ہیں تو آپ کی ایک پراپر ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے، آپ کی پراپر ایک رجسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ میڈیکل جو ہے یہاں پہ سروسز پاکستان میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب سائیکالوجسٹ کے بارے میں بھی ہم ایسی سروس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ اس طرح جو ایک ان نون یا جو لوگ جن کے پاس پراپر ڈگریز نہیں ہیں، جو پراپر کوالیفائڈ نہیں ہیں، وہ سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام نہ کر سکیں، اور صرف وہی پراپر لوگ آ سکیں جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا ہے، جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر اپنی ایجوکیشن لی ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ بھی پروسیس جو ہے وہ جو ہمارے منسٹر ہیں پٹیل صاحب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی لانچ کر دیا جائے گا. زبردست. سلمان صاحب یہ تو قابل تحسین قدم ہے ایک اور حکومت کا کہ تمام لوگ جو مقررہ جو حد ہے یا جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اگر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پریکٹس نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کی ایکسیس کہاں پہ ہے؟ اگر آپ یہ بھی شیئر کر دیں ڈیٹیل. ہمارے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی یا مینٹل ہیلپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کیا وہ لوگ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں جہاں پاکستان میں انٹرنیٹ موجود ہے؟ ہر شہری کے لیے ایکسیسیبل ہے یہ ایپ؟ اور یہ جو 140 ڈاکٹرز اس کے اوپر موجود ہیں یہ ان سب کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے موجود ہیں؟ جی بالکل، آل اوور پاکستان ایپ اویلیبل ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور یہ ڈاکٹرز کیونکہ اسی لیے یہ ورچوئل ہے کہ آپ فون پہ اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ آن لائن اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کے لیے کیا کنوینئنٹ ہے، کیونکہ ہم نے ایک میڈیم پرووائڈ کیا ہے. ایپ جو ہے یا ہیلپ لائن ہے وہ ایک میڈیم ہے آپ کو کنیکٹ کرنے کا، کہ جو کہ پہلے اویلیبل نہیں تھا. جس طرح اگر آپ لاہور میں ہیں یا آپ کراچی یا آپ کوئٹہ میں ہیں یا پشاور میں ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا پڑتا تھا یا آپ کسی ریفرنس والے کے تھرو آپ ڈاکٹرز کو ڈھونڈتے تھے. اب آپ کے پاس ایک ریسورس اویلیبل ہے جس میں اس طرح 140 ڈاکٹرز اویلیبل ہیں جو بڑھتے بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کس ڈاکٹر کے ساتھ کہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی اور ڈاکٹر
ثوابدید پہ ہے کہ آپ کس طرح اپنے جو ہے وہ پروفیشنل میڈیکلی آپ اس کو آگے لے کے چلیں. آپ فون پہ بات کریں, آپ واٹس ایپ پہ بات کریں, آپ فزیکلی مل لیں, تو یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہوگا اور وہ بالکل اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ ایک لاسٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر کچھ اور بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ پلیز ایڈ کیجیے گا, لیکن ایک لاسٹ چیز یہ کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں, وزیرستان ہے, فاٹا ہے, اس قسم کے سندھ پہ بارڈر کے سارے ایریاز موجود ہیں سر, وہاں پر لوگ ایکسیس بھی کر لیں گے, ورچولی میٹنگ بھی سیٹ کر لیں گے, لیکن تھیراپی سیشنز کے لیے آئی ڈونٹ نو وہاں پر فیسلٹیز موجود ہیں سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی یا نہیں ہیں. سو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ان تمام ایریاز میں بھی اگر فزیکلی بھی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ موجود ہوں تو ذرا مزید اچھا ہوگا. جی بالکل, یہ تو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ اسی لیے ہم جو گریڈنگ کا سسٹم, رجسٹریشن کا سسٹم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ہمارے پورے پاکستان میں وہ چاہے وزیرستان ہو, چاہے وہ خنجراب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ کوئٹہ ہو, وہ کہیں پہ بھی ہوں تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, ایک پراپر نیٹ ورک ڈیولپ ہو, تاکہ اب گورنمنٹ جب خود کیونکہ اس چیز کے اندر اسسٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ اس چیز کو ایکنالج کرے, کیونکہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک چیز لانچ کی ہے جس کے بارے میں پہلے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, تو اب یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے, یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. تو اس سے اب انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی رستے نکلیں گے, اور بھی چیزیں اس میں جہتیں ڈیولپ ہوں گی, اور سب سے بات ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ فلی طور پر اس پہ آن بورڈ ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس لیے آئی ایم ویری کانفیڈنٹ, اور میں بہت اس بارے میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5-6 سال میں یہ ایپ اور یہ ہیلپ لائن جو ہے وہ ایک اور اچھی ایک ایسی سروس بن جائے گی کہ جس پہ ان تمام ایریاز کے علاوہ ہم اس میں پوری دنیا کے بھی جو ہیں وہ کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ شامل کر سکیں گے, لیکچرز انٹروڈیوس کروا, تو اس میں کافی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آگے وقت آنے پر انشاءاللہ. Well, Salman Saab, thank you so much for joining and wish you best of luck. Congratulations once again and very well done sir. بہت اچھا یہ ایک انیشیٹو تھا آپ کی طرف سے بھی, وزیر اعظم کی طرف سے, اور آئی ایم شیور اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ عوام دوست فیصلے کرتے چلے جائے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. اور نجم, یہ ایک تسلسل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سی ریفارمز ہو رہی ہیں, صحت کے حوالے سے ہو رہی ہیں, اور یہ صحت کے حوالے سے اتنا بڑا قدم ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لیا گیا, کیونکہ مینٹل ہیلتھ کو جیسے سلمان صاحب نے بھی کہا کہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ پہ بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پاگل کہہ رہا ہے, تو اس لیے اس ٹیبو کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سوسائٹی میں جتنا سٹریس ہے اگر وہ ختم نہیں ہوگا, اگر ہم اپنے سٹریس ایشوز کو ڈیل نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال ہے ایک صحت مند قوم, ایک ہیلدی نیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی طرف کیسے بڑھیں گے. اور جب آج ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو صحت سے متعلق, تو اور بہت سی چیزیں جن پہ اویئرنیس کے لیے ہم بات کرتے ہیں, اور تعلیم ایک بہترین مؤثر ذریعہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کا, آگاہی پیدا کرنے کا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. تعلیم سے جو چیزیں ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں وہ کسی اور چیز سے شاید ممکن نہ ہو, یا تو پریکٹیکلی یا اپنے نصاب میں شامل کر کر. ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ اکثر بات ہوتی ہے وہ ہے جناب شدت پسندی اور انتہا پسندی. اس پہ کیسے قابو پانا ہے, اس کو کیسے کم کرنا ہے. ہمارا نوجوان شدت پسندی یا انتہا پسندی کا شکار نہ ہو, انتہا پسندوں کے ہاتھوں نشانہ نہ بنے, آلہ کار نہ بنے, کسی کے ہاتھوں اس کا استحصال نہ ہو. اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے بھی, ادروائز بھی اپنے ہر شو میں ہم تقریباً بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس انتہا پسندی کے فریق کو اب ختم کرنا ہے, اس مشکل سے اب اپنے نوجوانوں کو نکالنا ہے. اور یہ جو حالیہ لہر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فورسز کے جوان جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے. آخر یہ کون لوگ ہیں دہشت گرد, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے اندر بہت کم تعداد لیکن ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کی بھی موجود ہوتی ہے. یہ انتہا پسندی کا شکار کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو کون یہ چیزیں سکھاتا ہے جن کا نہ ہمارے مذہب سے تعلق ہے, نہ ہماری سوسائٹی سے, نہ ہمارے سوشل نارمز اس چیز کی اجازت دیتے ہیں, نہ اس کو انکریج کرتے ہیں. تو پھر یہ نوجوان ایکسپلائٹ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اسی کے اوپر بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد چودھری صاحب, پرنسپل فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد. السلام علیکم سر, گڈ مارننگ, تھینک یو فار جوائننگ. خیریت سے آپ سر؟ یہ بتائیے گا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ریالٹی, اور ریالٹی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان اس وقت اتنا ایکسٹریم ہوئے ہیں کسی بھی ٹاپک کو لے کر, اور ایون فزیکلی بھی ایک دوسرے کو مارنے کی حد تک آ جاتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, اور ویسے بھی گالم گلوچ تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے. سو یہ ایکسٹریم اور یہ فرسٹریٹڈ مائنڈ سیٹ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی عمومی سماجی رویے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے.
अनफॉर्चुनेटली पिछले अगर आप मिड 70s में देखें तो बड़ा बर्दाश्त का कल्चर था, टॉलरेंस थी, इवन मजाक बर्दाश्त किया जाता था। मजाक बर्दाश्त किया जाता है। तो अब आप अगर देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर टॉक शोज़ टू द स्ट्रीट्स, तो अब वो बर्दाश्त नहीं रहा। वो ऐसा आप ये समझें कि उसमें बीइंग एजुकेशनिस्ट हम भी समझते हैं कि हमने एजुकेशन पे फोकस किया, हमने डिग्रीज़ देने पे फोकस किया, हमने उनकी ज़हनी तरबियत उस तरह से नहीं कर पा रहे। अब भी देखें तो दुनिया में बिल्कुल ऑल टुगेदर, जिसकी हम मिसाल देते हैं कि वेस्ट में ये हो रहा है, तो वेस्ट में तो इवन मैं एग्जामिनर हूँ रॉयल कॉलेजेस का, तो इवन बिफोर एग्जामिनेशन वो हैव टू हैव अ सर्टन वर्कशॉप कि हम डिस्क्रिमिनेट ना करें कि ये काला है, ये गोरा है, ये मेल है, ये फ़ीमेल है। तो वो जिन माशरों को हम कहते हैं कि वो मादर पिदर आज़ाद हैं, तो उनमें इन चीज़ों की जो इस्लाम की तालीमात हैं उन पे किया जा रहा है। लेकिन हम जो है, अगर हम अपने स्कूल्स को देखें तो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने बिल्कुल बैन कर दी हैं। हम पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे जाते हैं तो उसमें हमारा उनसे ये क्वेश्चन होता है कि इसकी परसेंटेज 99% आई है, इसकी परसेंटेज 98% है, क्यों कम है मेरे बेटे की। वी नेवर आस्क कि मेरे बेटे ने कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, मेरा बेटा कोई डिबेटिंग सोसाइटी में हिस्सा ले रहा है किसी। तो ये हमने बिल्कुल तालीम को सिर्फ डिग्रियों तक महदूद कर दिया है, और हम सारा उस पे डाल रहे हैं कि पेरेंट्स घर से यस, घर से तो तरबियत लेगा, लेकिन आप देखें कि उसके बाद उसने स्कूल में अपने पीयर ग्रुप से उन सारों से सीखना है। और इसमें टीचर का मैं समझता हूँ कि बीइंग अ टीचर इसका बड़ा रोल है। मेडिकल साइंसेज में हमने जो समाजी रवैये हैं, बिहेवियरल साइंसेज जो हैं, इसका सब्जेक्ट शामिल किया फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। अब मेडिकल स्टूडेंट्स को हम कम्युनिटी में लेके जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी में लेके जाते हैं। एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी मेडिसिन, तो उसमें जब तक वो आवाम में घुले मिलेंगे नहीं, अगर आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स ही नहीं होता, लेटली हमने मार्च में स्पोर्ट्स गाला किया, तो उसमें देखें बेसिकली क्या है, मुकाबला है। फिर अगर मैं हार गया हूँ तो मैं आई विल टॉलरेट। अब जब तक ये रवैये, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम में बड़ी हमें ज़रूरत है। सही। अगर आप देखें, जैसे आपने कहा, दुरुस्त फरमाया कि ये दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। अब सोसाइटी में जब कन्फ्यूजन होगी, सोसाइटी में कन्फ्यूजन है कि वो हम कोई और तालीम दे रहे हैं, कोई और कहता है कि ये गलत काम है। हाँ। अब सही और गलत का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सोसाइटी में जब मैं समझ देता हूँ कि ये गलत है तो मेरे से जो मर्ज़ी करवा दें, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको एजुकेशन सिस्टम एक करें और एजुकेट करें लोगों को। जैसे आपने कहा कि जो फार फ्लंग एरिया हैं, जैसे वज़ीरिस्तान है, एक्सफाटा है, उसमें अब मर्जर हो गया, जैसे बलोचिस्तान के हैं। तो एजुकेशन इज़ द की। बेसिकली एजुकेट करेंगे तो उससे ही माशरा बदलेगा। आपने देखा कि जहाँ पे एजुकेट किया वहाँ पे बेहतर रिज़ल्ट आए। वहाँ से आप ये देखें कि वहाँ जब एजुकेट हुए लोग, तो लोगों ने समझा कि लोग स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस में आए, लोगों ने आर्मी ज्वाइन की, लोग बाकी सर्विसेज में आए जब एजुकेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेट करना ज़रूरी है, एजुकेशन हो, पर्पसफुल एजुकेशन। ओके, सो एजुकेशन को पर्पस पे लाना कैसे है, सोल्यूशन क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। न्यूज़ ब्रेक की तरफ पढ़ना है हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा टॉपिक ब्रेक से पहले जिस पे बात हो रही थी, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, तालीमी इदारों का किरदार किस तरह से मौसर साबित हो सकता है इस इंतहा पसंदी की लहर को रोकने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली उन तमाम फैक्टर्स पे जो हम फेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। लेकिन दो बातें मैं कहूँगी, एक तो आपने एग्जाम्पल कोट की वेस्टर्न सोसाइटी की, बिल्कुल। तो वेस्टर्न सोसाइटी और ये जो इंटरनेशनल कन्फ्यूजन हम देखते हैं, एक तो कन्फ्यूजन आपने कहा कि हमारे मुल्क में, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली भी हमें कुछ कन्फ्यूजन नज़र आती है। और मगरबी माशरे जिनको मादर पिदर हम आज़ाद कहते हैं,
شاید وہاں پہ صورتیں مختلف ہوں لیکن انتہا پسندی تو وہاں پہ بھی ہے. وہاں اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, مساجد پہ حملے ہوتے ہیں. پھر ابھی آج کے پروگرام میں ہم نے اسرائیل کی بربریت کی اگزامپل کوٹ کی. وہاں پہ منظم شکلوں میں انتہا پسندی ہوتی ہے. ہمارے ہاں سمجھ لیں کہ وہ بے ہنگم ہے, وہ ایک علیحدہ سے طبقہ ہے, ایک علیحدہ گروہ ہے جو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ تو ان کی فورسز, ان کی پوری مشینریز ان کاموں پہ لگی ہوتی ہیں. ایکچولی ایسا ہے کہ اگر ہم جنرل سماج میں دیکھیں تو ان کے سماجی رویے اور ہمارے سماجی رویے جو ہیں ان میں فرق ہے. اس میں اگر کچھ ایلیمنٹ کو نکال دیں تو جنرلی ان کا جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے سماجی رویوں میں یہ ہے کہ ہمارا ایک گروپ جو ہے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. ہمیں عمومی طور پہ ہم سب کو من حیث القوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اس وقت یہ سوسائٹی میں جو کنفیوژن ہے, اس کنفیوژن کو ختم, اس میں یہ گھر سے تربیت شروع ہوگی. پھر اس میں اساتذہ کا بڑا رول ہے. بیسیکلی اساتذہ ہی رول ماڈل ہوتے ہیں, اور پھر کسی قوم کے لیڈر ہی رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر میرا لیڈر یا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے لیڈرز کو, اگر وہی اس کا رویہ ہی ایسا ہوگا یا ان کے رویے ایسے ہوں گے تو وہ یہی سیکھے گا جو ہماری ینگ جنریشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں کون سے ہیں, ہمارے بچے ہیں جو 18 سے 25 سال کی عمروں میں ہیں. تو یہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا رول ماڈل تو اس طرح کر رہا ہے تو وہ اسے ہی اپناتا ہے. اس میں بیسیکلی جب ہم ساری چیزیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک اسکول کے بچے تو فرق ہیں, وہ بڑے پریویلیجڈ ہیں بالکل, اور دوسرے اسکول کے بچے بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایک پریویلیجڈ ہیں, ایک نان. تو میرا خیال ہے ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں بھی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ٹیچرز کو بھی, آل دو کہ پیرنٹس اور ٹیچر کا, اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا یس بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس کا, سوشل میڈیا کا ورلڈ اوور. لیکن اگر ہم اپنے 5 سال کے بچے کو اسمارٹ فون دے دیں گے ڈے 1 سے, تو سوشل میڈیا پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. 5 سال کے نہیں سر, اب تو 1 سال بچے کے, اس سے پہلے بھی اس کے پاس فون موجود ہے. تو وہ بیسیکلی اسے ہی سیکھتا جائے گا, اسے ہی فالو کرتا جائے گا. تو اس میں بینگ والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس کی, کیونکہ یہ تربیت ہماری ایک لازمی جزو ہے. اور اگر دیکھیں اسلام کو, تو اسلام میں بڑی واضح ہے کہ کیسے تربیت کرنی ہے. جیسے ہم ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں یہ ہے کہ ریلیجسلی آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, والدین نے بھی اور اساتذہ نے بھی, تو پھر وہ سوسائٹی کو ایک پروڈکٹ آئے گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے آنے والی جنریشن کے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ایجوکیشنل ریفارمز کرنے ہیں, جو اس وقت عقل و شعور کی ایک بلندی پر پہنچے ہوئے نوجوان, ہم جن کو تصور کرتے ہیں کہ جو ڈگری یافتہ نوجوان ہیں, چاہے ان میں ڈاکٹرز کا شمار کیا جائے, چاہے وکلاء کا شمار کیا جائے, یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا, جب احتجاج کی بات آتی ہے, ہماری اسٹیٹ یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ احتجاج کریں پرامن ہو کر, لیکن کوئی بھی میرے ارد گرد کبھی بھی میں نے پاکستان میں پرامن احتجاج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ وکلاء کی بھی میں بات کروں, وہ ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز کی میں بات کروں, یا کسی بھی اور طبقے کی بات کروں. تو سر یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, یہ آنے والی جنریشن کا تو ہم تھرو ایجوکیشنل ریفارمز ٹھیک کر لیں گے. جو اس وقت ہماری سب سے زیادہ نوجوان نسل موجود ہے اس ملک کے اندر, 70% تقریباً, اس کا ہم کیا کریں گے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہماری جو ہے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو انالیسس کریں تو میرا خیال ہے یوتھ پاکستان میں اباؤٹ 65% یوتھ ہے جو بلو 30 ہے یا 70% ہے. اور جس ملک میں بھی اگر یوتھ اتنا چنک ہوگا تو اس میں یو ہیو لاٹ آف پرابلمس. تو اس میں ہماری جنریشن ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ, اور ایسی ایگزامپل سیٹ کریں کہ جیسے یہ آپ نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز ہیں, ینگ انجینئرس ہیں, فارماسسٹ ہیں, ہمارے مدارس والے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ساروں کا ایک ہی پیٹرن ہے کہ احتجاج تو بالکل یہ تو حق ہے احتجاج کرنا, لیکن احتجاج پرامن ہو. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی یا پراپرٹی ہو یا ذاتی پراپرٹی ہو, اس کو نقصان نہ پہنچے. تو اس میں بیسیکلی یہ ذمہ داری ہے, لیڈرشپ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم رویے تبدیل بیسیکلی جو رویے ہیں سماج, یہ رویے جو گھر سے بننے تھے وہ تو بن چکے ہیں, اب ان رویوں میں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ ہم ہر چیز پہ ایکسٹریمسٹ ہیں,
چاہے کھانے کی بات ہو، چاہے کھیلنے کی بات ہو، چاہے پڑھنے کی بات ہو، ایک کام کرنا ہے تو کرتے ہی چلے جانا ہے اور فل فورس کے ساتھ کرنا ہے. اب یہ رویے کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ رویے، اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری جنریشن پہ، اس وقت کی لیڈرشپ پہ، کہ وہ رویے، وہ اپنے رویوں سے جب دیکھیں گے، ان کے رویے دیکھیں، اگر ہمارے رویے بھی ایسے ہی ہوں گے کہ انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، تو پھر وہ کیا سیکھیں گے؟ میں نے جیسے پہلا کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاک شو میں جو ہماری لیڈرشپ ہے، ڈفرینس آف اوپینین تو بڑا اچھی بات ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، اس سے آپ سیکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن لمٹ میں رہتا ہے بندہ. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں، ہماری جنریشن کے لوگ بھی آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی سوسائٹی میں اس کو جو ہے، سوسائٹی کے رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے لیڈرز، تو لیڈرشپ پہ بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جتنے اساتذہ ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ساری نیشن پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو پچھلے میں سمجھوں گا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں جو ایک ایسا تشدد پسندانہ رویے جو ہماری نئی جنریشن میں آئے ہیں، ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نئی نسل کے لیے اور ان کے لیے جو اس وقت یوتھ ہے ہماری، اس کو نہیں، نو ڈاؤٹ آپ نے ایک پرفیکٹ یہ اس کا ایک حل دے دیا ہے کہ جو اس وقت کی جنریشن ہے یہ سیکھ سکتی ہے آپ لوگوں کی جنریشن سے، کیونکہ اس وقت تمام اداروں کے اندر جو ہیڈز موجود ہیں وہ آپ لوگ ہی موجود ہیں، تو آپ لوگ ایک بہتر ڈائریکشن دے سکتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کے لیے. اور آنے والی جنریشن کے لیے ہم ایجوکیشنل ریفارمز، یا ہماری جنریشن اگر درست ہوگی تو اس سے آنے والی جنریشن درست ہوگی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد چودھری صاحب، پرنسپل فیڈرل میڈیکل کالج، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر گفتگو کر رہے تھے، جو کہ بہت ایک اہم ٹاپک تھا. یقینی طور پر ہر ہفتے ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کوشش ہو کہ کیسے ہم ایجوکیشنل ریفارمز کر کے تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا لفظ تھا جو ٹوٹ گیا پچھلے 10-15 سال کے عرصے میں، اس کو دوبارہ سے جوڑ کے کیسے بہترین ایک معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. اب نجم، چونکہ آج 16 رمضان المبارک ہے، تو رمضان کے مہینے میں جو سب سے اچھی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے صبر. بے شک صبر سے کام لیں تو آپ کے تمام ہی کام اچھے ہوتے ہیں، صبر جاتے ہیں. ہمیں ہمیشہ سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور میں آج ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم شیئر کرنا چاہتی ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے لیے صبر کیا ہے؟ آپ کا کوئی پیارا چلا گیا، آپ بے تحاشا روتے ہیں، غم و غصے کا شکار ہوتے ہیں، تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ صبر آ جاتا ہے آپ کو. لیکن صبر کرنے کا وہ وقت تھا جب آپ چیخ رہے تھے، جب آپ دھاڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے کرتا ہے اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے سم ٹائمز، لیکن آپ کو دیر سے سمجھ آتی ہے. پھر ایک بڑا اچھا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں ہمیں یہ واقعہ سکھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا ہماری لرننگ کے لیے، کہ ایک بڑھیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دن جب اس نے کوڑا نہ پھینکا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت دریافت کرنے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو، کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، اس کے گھر چلے گئے. وہ بڑھیا بیمار تھی اور اس کی عیادت کی، اس کا دل بدلا. آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کے بڑے دل کا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھیا جو کوڑا پھینکا کرتی تھی، پھر کفار جس طرح مغلظات بکا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جتنا ظلم کیا کرتے تھے، پتھر پھینکا کرتے تھے، ایسے غلط الفاظ کہا کرتے تھے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور صبر کیا، ہر تکلیف پہ صبر کیا. اور انبیاء کرام کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو صبر کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. انبیاء کرام کی زندگی کا آپ نے ذکر کیا تو صبر، ہمیں صبر ہر جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے. حضرت آدم سے آغاز کیا ہے جب ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور دعا سکھائی گئی، تو پھر جب تک بی بی حوا سے ملاقات نہیں ہوئی تب تک کا صبر. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حضرت نوح کا صبر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا ختم ہوگی لیکن اپنی دنیا بسائی دوبارہ سے. حضرت یوسف کا صبر، حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے، اور حضرت یونس کا صبر، حضرت یونس کا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا صبر. تو یہ تمام انبیاء کرام سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے. اور بہترین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے رسول، انبیاءوں کے سردار، ان کا صبر
تو کیا ہی کہنے. اور وہی صبر تھا جو آغاز وہاں سے ہوا اور پھر اہل بیت سے ہوتا ہوا آخر میں جا کر جو ہمیں ملتا ہے کربلا کے واقعے میں بھی ایک صبر. اور پھر قرآن کریم میں جس طریقے سے آپ نے سورہ بقرہ میں کوٹ کیا ایک آیہ مبارکہ کو, اسی طریقے سے ہمیں پورے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ملتے ہیں, بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے. تو کچھ میں بھی اس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جس کا یہ مفہوم ہے کہ صبر کرو اور بے شک اللہ تعالیٰ جو صبر کرتا ہے ان کو اجر عظیم دیتا ہے اور ان کے لیے آخر میں بہت اچھا اجر تیار کیا گیا ہے. پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد باری ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جس کا یہ مفہوم ہے کہ صبر سے کام لو جتنی بھی مشکلات تمہارے اوپر آئیں اور جتنی بھی مصیبتیں تمہارے سامنے آئیں. پھر ایک اور جگہ پر ارشاد آیا ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ایک اور جگہ پر تلقین کی گئی کہ وَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ, جس کا یہ مفہوم ہے کہ بی پیشنٹ, صبر سے کام رکھو, بے شک ٹھیک ہے آخر میں جو رزلٹ نکلے گا, جو آؤٹ کمز نکلیں گی وہ بہت اچھی ہوں گی. اور ہم پھر دنیاوی, اب ہم نے آپ کو اگزامپلز دیں قرآن کریم سے, احادیث سے ہم لوگ اگزامپل دیکھتے ہیں, انبیاء کرام کی زندگی سے ہم لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آج کل کی زندگی میں بھی ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں ہر بزرگ بچپن سے ایک چیز تو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو یہ صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے, اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گلدستہ موجود ہے ان کا تعارف میں کرواتا چلوں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی کے اوپر خوبصورت ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے علامہ جناب عمران قادری صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر سجاد حسین صاحب. السلام علیکم حضرات, بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. سلامت رہیں, سلامت رہیں, بہت شکریہ. حضرت آپ سے آغاز کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ صبر و تحمل, یہ برداشت کا مادہ آج کے دور میں ہم کیسے لا سکتے ہیں, اور قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بھی ذرا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جو آج انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے مدعو کیا. ڈیفینیٹلی اگر ہم بریک بینی کے ساتھ قرآن پاک اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو صبر جو ہے تو یہ سورہ بقرہ ہے, اور سورہ بقرہ کے اندر مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمیشہ صابر لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ کی مدد جو ہے ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہے. اب اس آیت کریمہ کے اگر مفہوم کی اگر میں تشریح کرنا چاہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں, یعنی صبر جو ہے کہ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار گور سجا ہے, پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں. تو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جو صبر ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور پھر فرمایا گیا یہ میرے صحابہ جو صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں تو مالک لم یزل کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بے شک. اب سب یہاں پہ ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین تک. دیکھیں اگر دین اسلام کا اگر بریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ایک چیز ملتی ہے, جی جی, اسلام کا خوبصورت ایک عکس جو ہے, اسلام کی جو پہچان جو ہے وہ صبر ہے. بے شک. آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں صبر جو ہے وہ اس کا قات پڑ چکا ہے, یعنی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. آپ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں وہاں پہ بے صبری, کسی بھی جگہ پہ بے صبری, اور جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بے صبری. یعنی کہ بے صبری کی وجہ سے بہت سارا جو ہے انسان کا لاس بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح آج کے اگر 1400 سال پہلے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا, دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک ڈیلیور ہوا. اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے اور اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کا بہترین واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ہم لوگوں نے دیکھا. اس کے علاوہ طائف کی وادی کی بھی مثالیں موجود ہیں. واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف پڑھوں گا سوال لے کر, لیکن ایک وقفے کے یہاں پر وقت ہوا ہے تو شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں.
اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ویلکم بیک ناظرین. رمضان المبارک کی مناسبت سے انتہائی اہم موضوع ہمارا صبر و استقامت. صبر و استقامت کی جب بات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو تمام انبیاء کرام کا ذکر ہوا, سب کی زندگیوں میں مثالیں موجود ہیں. ہمارے مہمان بھی اسٹوڈیوز میں ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ کچھ اگر آپ احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح فرمائیں کہ صبر سے متعلق احکامات کیا ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اور پھر ان کی زندگی کے ایسے واقعات جن سے ہمیں صبر کی تلقین ہوتی ہے یا اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ العصر میں یہ بات واضح فرمائی ہے اور اہل ایمان کا وصف ان کی خوبی بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آپس میں حق سچ بات کی تلقین کرتے ہیں بے شک اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی یہ ان کا باہمی روزمرہ کی روٹین ہے, ان کی عادت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. ایک ہے خود صبر کرنا, ایک ہے صبر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہنا. بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں رمضان کو شہر الصبر قرار دیا ہے کہ یہ پورے کا پورا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ماشاءاللہ. اور پھر رمضان ہمارے پاس ایک وزٹنگ یا ایک مہمان استاذ کے طور پر ہر سال اہل ایمان کے ہاں وارد ہوتا ہے, جس کا کام 29-30 دن اہل ایمان کی تربیت ہے. اور اس تربیت میں سب سے بڑا پیغام, اس کے جتنے دروس جتنے اسباق ہیں, سب سے اہم پیغام رمضان المبارک کا صبر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کا مہینہ, شہر الصبر کہہ کر صبر کا مہینہ قرار دیا. دراصل صبر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. جی. ہمارے ہاں جو صبر کا تصور ہے وہ ایک ہی ہے کہ جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے, جب آپ کو کوئی دکھ پہنچا, آزمائش آ گئی تو آپ صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن علماء نے, مفسرین نے, محدثین, شارحین نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم کے بارے میں کہا کہ صبر علی الطاعہ, یعنی اللہ رب العزت کی بندہ جو اطاعت کرتا ہے اس کے اندر صبر, اور صبر علی المعصیہ او عن المعصیہ, یعنی گناہ پر صبر کرنا, گناہ سے دور رہ کر, گناہ سے بچ کر صبر کرنا. اب جو اور پھر
جو ہمارے ہاں رائج ہے، الصبر علی البلیات، یعنی آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا، ہمارے ہاں زیادہ تر یہی متعارف ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو صبر کا پیغام دیا گیا ہے وہ پہلی دو چیزوں کو کور کرتا ہے زیادہ، کیونکہ رمضان کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، اس کو شہر الصبر قرار دیا ہے۔ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ، کہ انسان صبر کرتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ دراصل یہ کیونکہ انسان کو پورے اگلے سال کے لیے 11 مہینوں کے لیے تیاری کا موقع ملتا ہے، کہ عمومی طور پر انسان رات کو اتنی دیر عبادت نہیں کرتا، لیکن 20 رکعت نماز عشاء کی 17 رکعتوں کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر اگر کوئی عادی ہے تہجد کے لیے اٹھنا، پھر سحری کے لیے اٹھ جانا، تو اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان رات کو آرام نہیں کر سکتا۔ تو یہ صبر ہے، اس کا اطاعت پر صبر کرنا زیادہ سے زیادہ۔ پھر کیونکہ رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اب انسان عمومی روٹین سے ہٹ کر، روز کی روٹین سے ہٹ کر زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ اگر وہ عام حالات میں، عام دنوں میں کچھ صفحات تلاوت کرتا ہے ایک عام آدمی، عالم آدمی نہیں، تو وہ رمضان میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، وہ پارہ، 2 سپارے، 3 سپارے روزانہ تلاوت کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی صبر ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ جس کا ہمیں جو زیادہ زندگی میں اہم ہے وہ صبر عن المعصیہ ہے، نافرمانی سے، گناہ سے صبر کرنا۔ ہمارے یہاں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ جیسے ہی رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، قیمتیں بڑھ جائیں گی، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں، یہاں پہ ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ صاحب آپ نے 3 خوبصورت طریقے سے ایگزامپلز مینشن کی ہیں۔ علامہ صاحب 3 ایگزامپل سننے کے بعد اب ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان تینوں کے اوپر صبر کرنے کے لیے کسی بھی دنیا میں کسی بھی چیز کے اوپر جب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں، تو کون سی پریکٹسز ہیں جو ہم نے رمضان میں بھی ذہن میں رکھنی ہے اور رمضان گزرنے کے بعد بھی 11 مہینے ہم لوگوں نے جن کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم لوگ صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں؟ بہت اچھا کوسچن آپ نے کیا۔ میں یہاں پہ سورہ انفال آیت نمبر 100 سے اس کا استفادہ کرنا چاہوں گا۔ مالک لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ اب یہ صبر زندگی کے اندر اس کا مکمل امپلیمنٹ کیسے ہوگا، یہ کیسے آئے گا، جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، عجز اور انکساری اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب تکبر انسان کو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ بھی لوں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، لجپال آقا علیہ السلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں سے بہادر اور پہلوان کون ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور وہ پہلوان جو طاقت رکھتا ہو، جو اکھاڑے کے اندر لڑنے والا ہو، وہ پہلوان ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے اور صبر سے کام لے، یعنی غصہ آئے ہوئے ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ اور اسی طرح لجپال آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی ایک ملتا ہے کہ جب انسان عجز اور انکساری اختیار کر لیتا ہے، تکبر کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سے ادنا والے کو دیکھتا ہے، تو وہ تکبر سے بھی بچ جاتا ہے اور صبر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ صبر کی ایک ڈیفینیشن جو ہے، دیکھیں ایک بندہ صبر کرتا ہے لیکن اس کا ویلا بھی کرتا ہے، جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا حالانکہ میں نے صبر کر لیا، لیکن وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اس صبر کو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پہلا اگر اس کو، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، اگر اس کے اوپر تکلیف آ پہنچی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اس کا بیٹا، اس کا کوئی اپنا چھن رہا ہے تو اس کے منہ سے، زبان سے کلمہ کفر نہ نکلے بلکہ یہ کلمہ شکر نکلے، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے آئے ہیں اور تیرے ہی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے آج معاشرے سوسائٹی کے اندر جب کسی کے گھر میں جنازہ ہو جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کلمہ کفریہ، جو کلمہ کفر زبان سے نکالتے ہیں، اللہ ہمارا ہی بیٹے کو لینا تھا، تو اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو اس وقت کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو تب جا کے زندگی کے اندر انسان کی جو اشعار ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو اگر جنگ احد کا آپ دیکھ لیں، جنگ احد کے مقام پر لجپال آقا علیہ السلام کے نعت مبارک جو ہے
وہ زخمی ہوئے اور خود زخمی ہوئے پھر بھی صبر کی تلقین فرمائی. اور میں یہاں پہ ایک بات ضروری عرض کرنا چاہوں گا کہ صبر بھی ایسا کہ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا کے میدان میں ہیں اور 72 جانثار آپ کے شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی قرآن سے تعلق مضبوط ہے، پھر بھی دین سے تعلق مضبوط ہے، پھر بھی دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ایک صبر ہوتا ہے، جس کو صبر پہ بھی صبر آئے اس کو امام حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس یعنی کہ عبادت کے اندر بھی کوئی خلل پیدا نہیں، خود بھی زخموں سے چور چور ہیں، پھر بھی عبادت ہو رہی ہے، پھر بھی سجدہ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کربلا کے میدان میں صبر کا وہ پیغام امام علی مقام اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادوں نے اور سیدہ کائنات کے لخت جگر نے جو دیا، رہتی دنیا تک اس کی استقامت کی اس سے بڑی نہیں مثال ملتی. کیا ہوگی؟ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اہل بیت و طہر کے مبارک گھرانے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہم اگر صبر کو خود امپلیمنٹ کریں. اب اس کی ایک جز اور بھی بیان کرنا چاہوں گا. ایک انفرادی طور پر صبر، ایک اجتماعی طور پر. اگر کسی قوم پر، کسی قبیلے پر کوئی آفت آ جاتی ہے، زمینی آسمانی آفاتی بلیات آ جاتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ پوری قوم کو مل کر صبر کے ساتھ مقابلہ کریں. بے شک بے شک. جب صبر کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو سورہ انفال کی آیت نمبر 100 کے اندر مالک لم یزل نے اعلان فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہوں. اور دوسری جگہ پہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھی سنائی، فرمایا کہ کل بروز قیامت پکارا جائے گا، منادی ندا کرے گا کہ اہل محشر صبر والے جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، یعنی صبر والوں کی صف بنائی جائے گی اور حکم ہوگا انہیں بغیر حساب و کتاب جنت روانہ کر دیا جائے. اب وہ جنت کے پاس پہنچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ابھی تو سزا اور جزا ہوئی نہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کہیں کہ ہم صبر والے ہیں. تو وہ فرشتے بھی کہیں گے صبر والوں کے لیے اللہ نے جنت انعام رکھی. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت اگزامپل آپ نے گوٹ کی علامہ صاحب، اور بہت سی نویدیں سنائی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. لیکن ایک کنڈیشن کا علامہ صاحب نے ذکر کیا، میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں، کہ جب کوئی مصیبت ہم پہ آتی ہے، ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، بعد میں تو صبر آ گیا، وہ تو اللہ کی دین تھا، لیکن اس وقت صبر کرنا، وہ صبر کا مادہ شاید ہمارے اندر نہیں ہوتا. انسان ہیں، گناہ گار ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں کسی لمحے. اس وقت کے لیے احکامات کیا ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو ایک مسلمان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کی طرف، جس فرمان عالی شان کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ الصبر عند اول الصدمہ، صبر جو ہے یہ صدمہ کی بالکل ابتدا میں ہوتا ہے. کافی دیر واویلا کرنے کے بعد، جزع فضا کے بعد انسان کہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، اس کو صبر نہیں کہا جاتا. جو کل اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان خوشخبریوں میں بہت ساری قرآن حکیم نے خوشخبریاں بیان کی ہیں. صبر کی صورتیں کیا ہیں؟ کیا انسان رو بھی نہیں سکتا؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. صبر کی جو قرآن حکیم نے یا حدیث طیبہ میں جو بشارتیں سنائی گئی ہیں، ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، کہ جیسے باب الریان کا رمضان المبارک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے اور روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جو قرآن حکیم کی آیت ہے کہ فرشتے ان پر داخل ہوں گے، جیسے ایک استقبالیہ کمیٹی ہوتی ہے، وہ آئیں گے اور ان کو آ کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی انہیں ویلکم سلام پیش کریں گے. بیما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، یعنی صبر کے ریوارڈ کے طور پر وہ ان پر سلامتی بھیجیں گے اور ان کو ویلکم، خوش آمدید کہیں گے. حدیث طیبہ میں ایک بڑی خوبصورت مثال اس کی موجود ہے. ایک حبشی عورت، کالے رنگ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا، وہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، مرض تھا اس کو. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مجھے اس سے نجات مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، تمہارا مرض ختم ہو جائے گا، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. یعنی اس صبر پر ڈائریکٹ دنیا کے اندر ہی، موت سے قبل ہی اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. تو صبر کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بے شمار نعمتیں. دراصل صبر کرنا، کیونکہ ہم آگاہ نہیں ہیں قرآنی تعلیمات سے، سیرت طیبہ کی تعلیمات سے، معاشرتی اعتبار سے ہمارے ہاں آگاہی کم ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ معلومات پاس ہوں تو پھر انسان ضرور صبر کا دامن تھام لیتا ہے.
جب معاشرتی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو صبر کے بے شمار صورتیں بنتی ہیں، اس کے انواع بنتی ہیں جہاں پہ انسان کو صبر کرنا لازم آتا ہے، جن کو ہم عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں. جیسے علامہ صاحب نے کہا کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ، مختلف معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اور ان احادیث اور ان آیات کو، صبر کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ صبر جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے. یعنی 3 انبیاء کے نام ذکر کر کے، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ذوالکفل کا نام ذکر کر کے فرمایا کہ کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے صبر کرنے والے تھے. اور انبیاء کی زندگیاں تو صبر کی سب سے بہترین مثال ہوتی ہیں. جتنی مشکلات ان کے لیے آتی ہیں زندگی میں اور وہ ہر ایک پہ صبر کرتے ہیں، انبیاء کی زندگیاں اور ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. بے شک، بہت خوبصورت انداز ڈاکٹر صاحب. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک صبر کی یہ اگزامپل ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا، آپ مظلوم ہیں، آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، آپ نے اللہ کے سامنے دعا کی اور صبر کر لیا. ایک صبر کی یہ اگزامپل ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں جواب دینے کی، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے صبر کر لیا. تو دونوں کیفیت میں آپ ذرا دونوں کے لیے جو جس طریقے سے نوید بھی بتائی گئی، سنایا بھی گیا، اس کے علاوہ کیا اجر ہے یہ صبر کرنے پر، یہ بتائیے گا. جی دیکھیں، پالق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور دین اسلام کی تعلیمات سے ہمیں جو ملتا ہے، جب ایک بندہ صبر کو تھام لیتا ہے اور صبر کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر نکھار آ جاتا ہے، یعنی وہ نکھر جاتا ہے اور انسان حسن سے نکلا ہے اور حسن پرست ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ اگر ایک بندہ برانڈ پہن لیتا ہے اپنی کلائی میں، لیکن اس کے اندر جو انسان ہوتا ہے جب اس کا کردار بہتر ہو، صبر والا ہو، تب لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے. برانڈ کی وجہ سے اس کو زیادہ پسند نہیں کریں گے. اب یہاں پہ ایک چیز اگر معاشرتی لحاظ سے دیکھی جائے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں حافظ صاحب 90% ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بچیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں. اور جب ڈیفرنٹ چینل پہ ہمیں یہ کوسچن آتا ہے کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ طلاق کے ریزن کیا ہے، کہتے ہیں جی ہم تو غصے میں تھے، غصے میں ہو گئی ہے اور ہم سے صبر نہیں ہوا. یعنی بے صبری میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور کورٹ کچہری میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں، بے صبری سے بچیوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے حال ہی میں نے ایک جیل کا دورہ کیا، قیدیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے زندگی میں چیونٹی نہیں ماری تھی، ہم سے بندے کیسے مر گئے. آج ہم خود پریشان ہیں، 302 کے کیسز ہمارے اوپر ہوئے ہیں، لیکن وہ اگر اس وقت ہم ذرا سا صبر کا مظاہرہ کر لیتے، اگلے کی بات سن لیتے، اگر ایک بندے نے ہمیں ایک چانٹا مارا، اگر ہم ایک چانٹے کے بدلے اس کو فائرنگ کر کے اسے مارتے نا، تو آج ہم بھی اپنی بچوں اہل و عیال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے. آج معاشرے کا یہ پہلو رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے، اس کے بارے میں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور سرور کونین نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں یا بیٹھ جائیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ شیطان جو ہے وہ ذہنوں میں وسوسے ڈال کر اشتعال دلاتا ہے، تاکہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں یا تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے یا آپ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے گا کہ آپ اپنی زندگی کو کوئی گواہ بیٹھیں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، اور دوسرا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سیکنڈ ٹائم تمام سیل فون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر تھوڑا سا لیکچر خود دیں. آپ اسکول یونیورسٹی تک محدود نہ کریں بچوں کو کہ وہ جی ان کے ٹیچرز وغیرہ، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے اس بات سے ایگری کریں گے. ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور صبر کے اوپر، کیونکہ صبر جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور فرمایا ایمان کی چادر صبر ہے. ایمان کی چادر صبر ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اگر آپ صبر کو اپنی فیملی میں اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر سے، پھر آپ کے محلے پہ، پھر آپ کی سٹی پہ، حتیٰ کہ پورے ملک اسلامیہ جمہوریہ پاکستان یہ صبر والا ملک ہوگا. اس میں کوئی اشتعال، اس میں کوئی کسی کو ورگلانے کی، لڑانے کی وہ بات ہی نہیں ہوگی. کیونکہ جب صبر سے بندہ کام لینے والا ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہوگا، اس کا توکل ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، جب میں صبر کروں گا تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ میرے ساتھ شامل حال ہوگی. آج کہ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ماہ مقدسہ ماہ رمضان المبارک ہے، کہ اکثر لوگ، پہلے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے نہیں، اگر رکھ لیتے ہیں تو دوپہر کو کہتے ہیں جی میرے نزدیک نہ مجھے تو آج بڑا روزہ لگا ہوا ہے، آج تو تیری حالت میں غیر کر دوں گا. یعنی جتلا رہے ہیں، روزہ تو نے اپنے لیے رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اور جتلا تو لوگوں کو رہا ہے.
تو آخری اگر میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھوں ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارا یہاں پاکستان کے اندر ایک فیملی سسٹم ہے جس میں نند بھی ہے, آپ کی بہو بھی ہے, آپ کی بیٹی بھی ہے, آپ کی زوجہ بھی ہے. تو جوائنٹ فیملی کے اندر برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, گھر اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ تیش میں ہے تو بیوی بھی تیش میں آ جاتی ہے. اگر تو نے ایک چانٹا مجھے لگایا تو ڈبل میں تجھے لگاؤں گی, تو خطہ کیا ہوتا ہے, گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اگر کیا ہی اچھا ہوتا ہم اپنے گھر سے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, جو فرامین ہیں کہ جن کی خاطر کائنات بنی, جن کی خاطر کائنات بنی, اگر ان کے اوپر کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا گیا تو پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو یہ پیغام دیا, کبھی بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صبر کو بھی صبر آ جاتا ہے جب صبر حسین دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات آپ نے آخر میں کی. ڈاکٹر صاحب, ہم ایک عام انسان ہیں, ہم اپنے اندر کون سی ایسی عادات, ایسے ایلیمنٹس شامل کریں کہ ہم بھی صابرین میں شامل ہو جائیں؟ کیا پریکٹسز ہو سکتی ہیں؟ کہ چونکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں, بے شک, اور سب سے بڑا جو صبر کا, جیسے ہم نے شروع میں بھی گفتگو میں کہا ہے کہ رمضان المبارک تو سارے کا سارا صبر ہی سکھاتا ہے انسان کو. اس کو شہر الصبر قرار دیا گیا ہے. سب سے بڑی پریکٹس تو خود روزہ ہے انسان کا, کیونکہ یہ تمام شہوات, تمام خواہشات کو توڑتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو ایک نیگیٹو پاور آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, چاہے وہ قتل کرے, چاہے وہ جھوٹ بولے, چاہے وہ غیبت کرے, چغلی کرے, جتنے بھی جرائم ہیں, چاہے وہ اس کا تعلق اس کے مادیت کے ساتھ ہے, چاہے اس کا تعلق اس کی روح کے ساتھ ہے, یعنی مادی جرائم ہوں یا روحانی جرائم ہوں, وہ سارے کے سارے ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے صرف ایک رمضان المبارک کے 30-29 روزے پورے رکھنے کے ساتھ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کا قیام کرتا ہے احتساب کے ساتھ, اور احتساب کا ایک تو معنی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جبکہ اس کا دوسرا معنی ڈکشنری کے اندر صبر بھی ہے, کہ انسان صبر کرتا ہے, یہ سارا کچھ کرتا ہے, اور تو اس پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے. ایک صحابی, جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جس کا علامہ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ الصبر نصف الایمان, اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں والصوم نصف الصبر, کہ جہاں صبر آدھا ایمان ہے تو وہاں روزہ آدھا صبر ہے. یعنی یہ, لیکن اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے زندگی میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس بات کو شاید مزید واضح کیا جا سکتا ہے کہ نصف جو ہے وہ صبر نہیں ہے بلکہ سارے کا سارا ہی صبر ہے. انسان اگر زندگی میں صبر اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور ان سے وہ نجات پا لیتا ہے. بہت خوب. علامہ صاحب, صبر کے آڑے آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ لالچ ہوتی ہے کسی چیز کی؟ اگر ہم دنیاوی غرض کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کو یہ بھی کہتا ہوا ملتا ہے کہ یہ بہت بے صبرہ ہے. اب وہ بے صبرہ کس معاملے میں ہے کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے, ایک مکان ہے, اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں. اب ایسی کیفیت میں جب آپ مالدار ہیں, آپ کے پاس تمام نعمتیں موجود ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ صبر اور شکر کا دامن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ شکر ادا کریں اور وہاں پر شکر کرتے ہوئے بھی صبر ادا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مظلوم ہوگا, جس کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں, اسی نے صبر کرنا ہے. لیکن جب آپ پرباش ہیں, آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, آپ کے پاس نعمتیں ساری اللہ کی طرف سے دی ہوئی موجود ہیں, اولاد جیسی نعمت موجود ہیں, اس مقام پہ صبر کیا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور انٹرو میں بھی آپ نے بڑا خوبصورت اس کا مدعا آپ نے بیان کیا. میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا, قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اب قرآن مجید برہان رشید سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ان گنت عطا کیا جائے گا. یعنی شکر ادا کرو گے تو ان گنت عطا کیا جائے گا. اب ایک فیکٹری کا مالک ہے, وہ 24 گھنٹے پروڈکشن کرتا ہے, وہ ملازمین پہ
جو ہے نا 24 گھنٹے اس کے سر پہ کھڑا ہے مجھے اتنی پروڈکشن چاہیے، حالانکہ 7 نسلیں اس کی کھا سکتی ہیں، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ایک فیکٹری نہیں، میری 2 ہونی چاہیے. یعنی ہرس اور لالچ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ فرمایا گیا جب نزع کا وقت ہوگا اس وقت بھی انسان کی خواہش ہوگی 2 پل اگر میں اور جی لیتا تو کیا ہوتا. یعنی جو نفسیانی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ حافظ صاحب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. انسان اب دیکھیں جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی آپ ایک مقام سے گزر رہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، حالانکہ کون شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی، وہ ایک عظیم شخصیت اور ایک اللہ کے بہت بڑے جو ہے نا ولی گزرے، تو راستے میں جا رہے ہیں پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو انہوں نے سجدہ کر کے اللہ سے کہا اللہ کچھ اسباب پیدا فرما کہ تاکہ میرے پاس یہ جوتا ہو. تھوڑی سی سجدہ کر کے باہر نکلے، دیکھتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. دوبارہ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر کیا ہوا میرے پاس جوتا نہیں ہے تو کم سے کم میرے پاؤں تو سلامت ہیں، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے ہم اگر ایک پراڈو پہ ہے اس کو چاہیے وہ چھوٹی گاڑی والے کو دیکھے اس کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. اگر 1000 کمانے والا ہے اس کو چاہیے 500 والے کو دیکھا جائے تو وہ اس کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. بہت شکریہ جناب علامہ عمران قادری صاحب آپ کے وقت کے لیے، جناب ڈاکٹر سجاد حسین صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور یقینی طور پر صبر و تحمل اگر ہم زندگی میں لے آئیں گے تو پھر ہماری ترقی کے منازل آہستہ آہستہ خود ہی طے ہونا شروع ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ ہمیں صبر کی جتنی اچھی ہماری ٹریننگ اس مہینے میں ہوتی ہے وہ شاید پورے سال میں نہیں ہوتی، اور چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی الجھنیں، انہی پہ صبر کرنا ہمیں صابرین میں شامل کرتا ہے. ہمارا کوئی پیارا چلا جائے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، یا پھر ہم سے کوئی چیز کھو جائے، ہماری دولت چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، ہماری صحت چلی جائے، اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ آپ سے بھی بدتر حالت میں لوگ موجود ہیں، آپ سے بھی برے حالات میں لوگ موجود ہیں. تو بڑی اچھی بات آخر میں علامہ صاحب نے کی کہ ان کو دیکھیں جو آپ سے کم تر ہیں، جن کو آپ سے کم نوازا گیا ہے، جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. تو جتنا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جائے گا. اور آج کے اس میسج کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے، نجم کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، لیکن آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عبدالحسیب صاحب. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. اور کسی وہم نے
صدا دی کہ کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا